मेरा देवर लड़कों का शौकीन था। उसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद थे। उसने ख्वाजा सराज से शादी कर ली। वो बहुत हसीन थी और बहुत प्यारी, मगर उससे बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता था। मेरा देवर मुझे बार बार कहता, भाभी मेरे लिए बच्चा पैदा करो। जब मैं उसकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहा था कि भाभी मेरे लिए बच्चा पैदा करो। एक रात मैं अपने शौहर से फारग हुई तो अपने देवर के कमरे में चली गई। उस रात देवर ने मेरे साथ, मेरी शादी 11 में हुई थी। मेरे घर में 2 अफराद थे, मेरा शौहर और मेरा देवर। इनके वालिदैन की बहुत ही पहले एक्सीडेंट में वफ़ात हो गई थी। मेरे शौहर ने अपने छोटे भाई को पाला पोसा, बड़ा किया। दोनों भाइयों में बेहद प्यार था। मेरे घर का माहौल बहुत पुरसकून था। मुझे भी मेरा देवर बहुत ज़्यादा अजीज़ था, बिल्कुल भाइयों की तरह प्यारा लगता था। फिर अचानक मेरे घर का माहौल अजीब होने लगा। मेरा देवर ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा और वो अजीब किस्म की सरगर्मियों में मगन हो गया। अजीब लड़कों की कंपनी ने मेरे देवर को तबाह बर्बाद कर दिया। एक दिन अचानक मेरा देवर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की को घर ले आया और बताने लगा कि मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। आज के बाद ये मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में रहेगी। और मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। लेकिन वो लड़की बिलाशुबा बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत थी, बल्कि मिलनसार लड़की थी। इसका अखलाक भी बहुत प्यारा था और बहुत सुलझी हुई सलीका मंद लड़की थी। उसने चंद ही दिनों में घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया। उसने बड़े तरीके से मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली। उसके हाथ में बहुत जायका था। वो बहुत मज़े के खाने बनाती। उसने किचन की सारी जिम्मेदारियां खुद उठा ली। पूरे घर को नए सिरे से सजाया। मुझे भी इसके काम करने का और इसकी जिम्मेदारियों को संभालने पर कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह 3 बच्चों की मैं माँ थी। मुझे तो आराम से कोई हाथ बटाने वाला मिल गया, वरना तो मुझे सारा दिन घर के कामों में फुर्सत ही ना मिलती। मेरे एक पाँव किचन में होता तो एक बेडरूम में। लेकिन चंद ही दिनों बाद मुझे मेरे देवर के रवैये ने परेशान कर दिया। वो अजीब नज़रों से मुझे देखता था। मुझे उसकी नज़रें खटकने लगी। आज से पहले उसने इस तरह कभी मुझे नहीं देखा था। वो तो ऐसे कभी मुझे भी नहीं देखता था। वो बिल्कुल बड़ी बहनों की तरह मेरा एहतराम करता, लेकिन अब उसकी नज़रें बहुत अजीब सी थी। मुझे अपने वजूद के आर पार होती नज़र आती। मुझे बहुत उलझन होती जिस तरीके से वो मुझे देखता। फिर एक दिन अचानक मैं किचन में काम कर रही थी। वो मेरे पीछे आ खड़ा हो गया। मेरे काम में हाथ निपटाने के बहाने से वो मेरे साथ टच होने लगा और मुझे अजीब सी बातें करने लगा। मुझे बहुत उलझन होने लगी। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगी। ये क्या तरीका है तुम्हारा? क्यों मेरा जीना हराम कर रहे हो? तो अचानक कहने लगा, भाभी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। वो बच्चा जो मेरा हो। मैं आपसे एक बच्चा चाहता हूँ, लेकिन इसके बाप मैं ही बनूंगा। इसकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया। ये किस तरह की बात कर रहा है? मेरे देवर ने आज से पहले कभी इस तरह की बेहुदा बात नहीं की थी। मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने ज़ोर से उसको पीछे की तरफ झटका और किचन से बाहर निकाल दिया। अचानक उसकी बीवी भी सामने आती हुई दिखाई दी। जब उसने ये सब देखा तो उसने नज़रें झुका ली। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई प्यारी। मुझे अपना आप उसके सामने मुजरम सा लगने लगा कि वो आखिर मेरे हारे क्या सोचती होगी। बेशक उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसमें इस बेचारी का भी कोई कसूर ना था। उस दिन के बाद कुछ दिन तो वो घर में सुकून रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरा शौहर अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया। उसके बाहर जाते ही मेरा देवर एक रात मेरे कमरे में आ गया और फिर मुझसे वही फरमाइश करने लगा। उसकी बातें बहुत उलझा रही थी। वो मिन्नतें समाजते करता और कहता, भाभी किसी को भी पता नहीं चलेगा, वो बच्चा इसी घर में रहेगा, और किसी को पता चलेगा वो मेरा बच्चा है या आप लोगों का। प्लीज़ आप मेरी बात मान जाएं। मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। अब की बार मैंने उसको कॉलर से पकड़ा और दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके साथ क्या करूं। फिर मैं बेचैनी से अपने शौहर के आने का इंतज़ार करने लगी। मैंने सोचा कि इस बार उनको इसके भाई की हरकतों का लाजमी बताऊंगी। तकरीबन 2-3 दिन बाद मेरा शौहर भी घर वापस आ गया।
لیکن ان کے گھر آتے ہی مجھے ایک اور پریشانی نے آ گھیرا۔ میں نے اچانک اپنے شوہر کے رویے میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھی۔ وہ اپنی بھابھی کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا اور معنی خیز باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں وہ اچانک کہنے لگا کہ میں نے گھر سے باہر لیلا کو بہت مس کیا۔ اس کی بات سن کر اچانک میں نے اس کی طرف جب رخ موڑا تو وہ بات کو سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، لیلا کے کھانوں کو بہت مس کیا کیونکہ لیلا بہت ہی زبردست کھانے بناتی ہے۔ نہ تو مجھے اپنے شوہر کی باتوں نے بہت غصہ دلایا کیونکہ لیلا تو چند دن پہلے ہی ہمارے گھر آئی تھی اور کھانے بنانے لگی تھی۔ میں تو کتنے سالوں سے کھانے بنا رہی تھی، کبھی شوہر نے میرے کھانوں کی اس طرح تعریف نہیں کی اور نہ ہی کبھی شوہر سے باہر رہتے ہیں کیونکہ میں بھی کھانوں کو مس کیا۔ اب مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ میں اپنے شوہر سے نالا رہنے لگی۔ میں اپنے شوہر کو اپنے دیور کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن اب تو مجھے اپنے شوہر کی حرکتیں سمجھ نہیں آتی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے اس کی حرکتوں کی شکایت کروں یا اپنے دیور کی۔ پھر اچانک ایک دن میرا دیور گھر سے باہر چلا گیا اور اس نے بتایا میں آج گھر سے دیر آؤں گا، میں آج رات وہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رک جاؤں۔ یہ بات سن کر مجھے میرے شوہر کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے نظر آئے۔ ان کے چہرے پر بہت عجیب سی ایک خوشی تھی جو مجھے بہت اچھے سے نظر آ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ میرا شوہر اس قدر خوش کیوں ہو رہا ہے۔ پھر وہ بہانے سے میری دیورانی کے کمرے کے باہر چکر لگانے لگا۔ میں کسی بہانے سے اپنے شوہر کو اپنے کمرے میں لے آئی اور اپنے لیے میں نے ایک بہت ہی خوبصورت لباس نکالا جو کہ بہت ہی باریک اور آرائع قسم کا لباس تھا۔ میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے تیار ہوئی، بال بنائے، خوشبو لگائی تاکہ میرا شوہر اپنے کمرے سے باہر کسی اور عورت کے پاس نہ جائے، میرے پاس ہی رہے۔ میں اپنے شوہر کو اپنے کمرے تک محدود رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ میرا شوہر میرے ساتھ ہی رہا۔ پھر آدھی رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا شوہر بیڈ پر نہیں تھا۔ مجھے پہلے تو بہت زیادہ الجھن ہوئی، پھر میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بچوں کے کمرے میں گئے ہوں کیونکہ وہ رات کو اٹھ کر کئی بار بچوں کے کمرے میں جا کر جھانکتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے مجھے تھوڑی دیر میں پھر نیند آ گئی۔ پھر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرا شوہر ابھی بھی بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ میں جلدی سے اپنے بیڈ سے اٹھی اور اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب میں نے بچوں کے کمرے میں جھانکا تو وہاں پر میرے شوہر نہیں تھے۔ میری الجھن اور زیادہ بڑھنے لگی۔ میں جلدی سے بھاگ کر اپنی دیورانی کے کمرے میں گئی۔ جب وہاں پہنچی اور میں نے جب کمرے کی حالت دیکھی تو میں سمجھ گئی یہاں پر کیا ہوا۔ میں غصے میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکی اور بھاگتے ہوئے اپنی دیورانی کے پاس گئی، اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، اس کو برے طریقے سے مارنے پیٹنے لگی اور چیخنے چلانے لگی کہ تم بہت بری عورت ہو۔ میرا شوہر یہ سب کچھ دیکھتا رہا، اس نے میرے ہاتھ تک نہ پکڑے اور میری دیورانی بھی مار کھاتی رہی۔ اچانک اسی وقت میرا دیور گھر آ گیا۔ جب اس نے یہ تماشا دیکھا تو بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کیا ہوا بھابھی۔ میں روتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی۔ جب میں نے اسے سب کچھ بتا چکی تھی تو وہ اچانک سے اٹھا اور اپنی بیوی پر چلانے لگا۔ میں نے اٹھ کر اس کے گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا میرے سامنے زیادہ غیرت مند مرد بننے کی ایکٹنگ مت کرو، میں تمہیں بھی اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ کتنے دنوں سے تم میرا پیچھا کر رہے تھے، میرے ساتھ بدتمیزی کرنا چاہتے تھے، میں کتنے دنوں سے تمہیں برداشت کر رہی ہوں اور اب تم اچانک سے غیرت مند مرد بن رہے ہو۔ جب تم خود ایسے ہو تو تمہاری بیوی بھی ایسا ہی ہونا، کہ جیسی کرنی ویسی برنی۔ تم کتنے دنوں سے میرا پیچھا کر رہے تھے اور بار بار مجھ سے ایک ہی گندی فرمائش کرتے تھے کہ مجھے آپ سے ایک بچہ چاہیے، مجھے آپ سے ایک بچہ چاہیے۔ لیکن یہ بات سن کر میرا شوہر حیران ہوا اور میری دیوار بھیگی ہوئی آنکھوں سے کہنے لگی، بھابھی آپ میری بات کا غلط سمجھے، مجھے آپ سے بچہ چاہیے، مجھے آپ کا ہی بچہ چاہیے، آپ کا اور اپنے بھائی کا بچہ جو کہ میں گود لینا چاہتا تھا کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ خواجہ سرا ہے، وہ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ میں نے اس کے حسن کا دیوانہ ہو کر اس سے نکاح کر لیا، لیکن میں اس سے اپنی اولاد کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ انتہائی گھٹیا عورت ہے۔ آج اس نے اپنا آپ دکھا دیا کہ اس جیسا ایک مرد پر گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے میرے بھائی کو پھنسا دیا۔ میرے دیور کی بات سن کر اچانک سے میری دیورانی چیخ اٹھی اور کہنے لگی، میں عزت دار انسان ہوں، تم لوگ ہمیشہ ایسا بناتے ہو، ہمیں ایسا سمجھتے ہو، ہم بھی انسان ہوتے ہیں، لیکن تم لوگ ہمیں کھلونا سمجھنے لگ جاتے ہو، ہمیں صرف اسی کام کے لیے سمجھتے ہو۔ میں ایسی نہیں ہوں۔ تمہارے بھائی کتنے دنوں سے میرے ساتھ گندی حرکتیں کر رہا تھا، میں نے بڑی مشکل سے اپنا آپ بچایا اس سے۔
ہوا آج اچانک جب میں اپنے کمرے میں سوئی پڑی تھی تو تمہارا بھائی آیا اور میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی اپنی حرکت میں کامیاب ہو جاتا تمہاری بھابھی آ گئی اور میری عزت بچ گئی۔ لیکن تم نے جو باتیں کی اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہاری نظروں میں میری کیا حیثیت ہے، کیا عزت ہے۔ اب میں ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ مجھے طلاق دو تاکہ میں تمہارے گھر سے چلی جاؤں۔ میں اپنے پرانے ٹھکانے پر چلی جاؤں گی کیونکہ وہ تمہارے گھر سے کئی گنا بہتر تھا۔ وہاں پر ہم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ہم کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے تھے، بہت عزت سے ہم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا اور تم جیسے مردوں سے بچ کر رہتے تھے۔ لیکن تم نے مجھے نام تو دیا، عزت نہیں دی۔ عزت کا جھانسا دے کر اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ تمہارے اپنے سگے بھائی نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن تم اپنے بھائی کو کچھ کہنے کی بجائے مجھ پر ہی ناراض ہونے لگے۔ ہم جو بھی کمی خامی ہوتی ہے وہ قدرتی طور پر ہوتی ہے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی بھی مرد استعمال کر لے اور ہمارے جذبات احساسات سے کھیلنے کی کوشش کرے۔ میں یہ بات سن کر بہت حیران ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میری دیورانی خواجہ سرا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی حسین عورت تھی۔ جب وہ سج سنور کر اپنے کمرے سے نکلتی تو میری نظر اس سے نہ ہٹتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ عورت خواجہ سرا ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، تم اپنی بھابھی سے معافی مانگو اور اپنے بھائی سے بھی معافی مانگو تاکہ ان کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ میں اپنے دیور سے کہنے لگی، تم ایسا کچھ بھی نہ کرو، اس میں تمہاری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تم لوگ الگ ہو جاؤ، کسی الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤ اور اپنا گھر بچا لو۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا، میں کسی خواجہ سرا سے معافی نہیں مانگوں گا، اور یہ کوئی عورت نہیں ہے اور نہ ہی اس سے میرے بھائی کا گھر بچ سکتا ہے کیونکہ یہ خواجہ سرا ہے۔ اس بات پر میری دیورانی بہت نفرت سے میرے شوہر کی طرف دیکھنے لگی، لیکن مجھے اپنے دیور کے بھی رویے پر بہت حیرانگی ہوئی کیونکہ اس نے بھی بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کو طلاق کے 3 الفاظ بول دیے اور میری دیورانی طلاق لے کر اس گھر سے چلی گئی۔ لیکن مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگنے لگا کیونکہ کہتے ہیں کہ خواجہ سرا کی آہ سے بچنا چاہیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر کو لیلا کی آہ لگی ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس گھر میں بہت ہی برا ہوا تھا۔ پھر اچانک کچھ ہی عرصے بعد میرے شوہر کو کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ وہ اس کا موبائل اور گاڑی لے کر چلے گئے اور اس کو گولیاں مار کر ایک ویرانے میں چھوڑ گئے۔ ہم نے پولیس میں اطلاع کی، پولیس ان کو ڈھونڈتی رہی۔ 3 دن تک میرے شوہر کی کوئی اطلاع نہ ملی۔ پھر اچانک پولیس والوں کو ایک لاش ملی جس سے بدبو آ رہی تھی۔ پھر اس کو بغیر غسل کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا گیا کیونکہ اتنے دن لاش باہر رہنے کی وجہ سے اب غسل دینے کے قابل نہیں تھی، بالکل گل سڑ گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے انجام پر بہت زیادہ دکھ ہوا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب لیلا کی آہ کا نتیجہ ہے۔ اس کی بددعا لگی ہے کہ میرے شوہر کو غسل تک نصیب نہیں ہوا اور نہ ہی نماز جنازہ نصیب ہوئی۔ پھر عدت پوری کرنے کے بعد میں بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ میرا بھائی ملک سے باہر تھا اور کوئی رشتہ دار ایسا نہیں تھا جس کے پاس میں اپنے بچوں کے ساتھ جا کے رہ سکوں۔ مجھے بہت الجھن ہونے لگی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ اکیلی میں کہیں بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر اچانک ایک دن میرے دیور نے جھجکتے ہوئے مجھ سے نکاح کرنے کی درخواست کی، جو کہ میں نے آرام سے مان لی کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرا دیور ایک بہت اچھا انسان تھا اور میں کافی عرصے سے ان کے گھر میں رہ رہی تھی۔ میں اس کو جانتی تھی اور میرے بچوں کے لیے اس اچھا باپ اور کوئی بھی نہیں ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر میرے دیور نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور ہم ہنسی خوشی اپنے گھر میں رہنے لگے۔ اس کے بعد کبھی بھی لیلا نہ ملی، لیکن میں اسے کبھی بھی نہ بھولی۔